बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बल्कि भारत को अमरीकी सदर ट्रंप ने एक और झटका लगाया है। ये मुज़ाकरात की नाकामी के अलावा दूसरा बड़ा सदमा है जो भारत को उठाना पड़ रहा है, और इससे पाकिस्तान को भी बिलवास्ता नहीं बराह रास्त फ़ायदा होगा, और ये साथ ही तालिबान और ईरान के लिए भी एक झटका है। दूसरा पॉइंट पाकिस्तानी सियासत के हवाले से है कि इमरान खान ने अब हर तरफ से मायूस होकर महरंग बलोच से दस्ते तावन तलब कर लिया है कि मुझे बचाओ, और मौलाना फजल रहमान साहब का मूड क्या है ये भी हम बात करेंगे। शेर मरवत का भूत पीटीआई को चिमट गया है, और अब आने वाले दिनों में कई राज खुलेंगे। फिर ये खबर कि पीटीआई में हर कोई टाउट है, हर कोई मशकूक है, हर कोई 2 नंबर बंदा है, और इमरान खान ने ताज़ा मुलाकातों में वकास अकरम शेख के बारे में भी ये कहा है कि ये आदमी भी 2 नंबर है और एजेंसियों का टाउट है। और इसी टाउटी के हवाले से कुछ बात इस बात पर भी हो गई कि ये क्या नाम है, फहद चौधरी क्या नाम है, जो मोटा सा एक गेंडा सा पीटीआई का लीडर है, उसने पीटीआई के एक लीडर को थप्पड़ रसीद कर दिया और फिर दोनों में लड़ाई भी हुई। तो ये हमारे मौज़ूआत हैं, और इनमें ज़िमनी तौर पर जब शेर मरवत का जिक्र होगा तो फिर ज़िमनी तौर पर एक अहम जो पॉइंट है वो है इमरान रियाज के बारे में शेर मरवत के इंकशाफात, और इमरान रियाज के सहूलतकार इदारों के अंदर ही मौजूद हैं। तो मोदी को मेरे ख्याल में हम आखिर में रखते हैं। पहली खबर हम ये रखते हैं कि इमरान खान ने रमज़ान के बाद एक और तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, और ये डूबते को तिनके का सहारा से बढ़कर कोई ऐलान मुझे नज़र नहीं आता। पीटीआई तहरीक नहीं चला सकती, ये बात हम 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं, और ये साबित हो चुका है कि पीटीआई तहरीक नहीं चला सकती। इसीलिए वो कभी मौलाना फजल रहमान से सहारा मांगते हैं, कभी महरंग बलोच से। अब इन्होंने ईद के बाद जो तहरीक चलाने का ऐलान किया है, इसमें मौलाना फजल रहमान की JUI और बलूचिस्तान के जो एक खातून हैं महरंग बलोच, जो सियासी कैदियों या लापता अफराद के हवाले से मरूफ हैं, लेकिन उनकी मज़लूमियत के बावजूद उनके जो राब्ते हैं वो मशकूक अनासर के साथ हैं। मशकूक क्या बल्कि वाज़े तौर पर जो एंटी पाकिस्तान अनासर हैं, जो बलूचिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई वारदात करते हैं और 10-12 अफराद को शहीद कर देते हैं। कल भी इन्होंने शांगला के 11-12 मजदूर शहीद कर दिए इन्हीं अनासर ने। तो इनसे अब इसने मदद तलब की है। नतीजा क्या होगा जब महरंग बलोच इसकी तहरीक में आएगी, तो पंजाब में कम से कम जो लोग पीटीआई के मुजाहरों में आना चाहते होंगे वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसका मैसेज पंजाब के अवाम तक कुछ और ही जाएगा। इसलिए कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लोग मारे गए हैं उनका ताल्लुक़ पंजाब से है। कल की वारदात में ये शांगला के लोग थे, यानी पख्तूनख्वा के। इससे पहले भी 2-3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिनमें पख्तूनख्वा के लोग मारे गए, और सिंध से लोगों को भी, सिंध से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी मारा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाबियों को मारा गया। और पंजाब को सबसे ज़्यादा जो नफ़रत और तनकीद और मज़म्मत का जो निशाना बनाया जाता है वो भी पंजाब और पंजाबी हैं। तो महरंग बलोच को साथ मिलाकर पीटीआई को फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 0/0 ना महरंग बलोच के पास कोई स्टेट पावर है, ना पीटीआई के पास कोई स्टेट पावर है। इसमें अहम किरदार जो अदा कर सकते हैं वो है मौलाना फजल रहमान और उनकी JUI, जो पूरे मुल्क में बिलउमूम, लेकिन ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा सूबे में बिलखसूस लाखों की तादाद में लोगों को सड़कों पर ला सकती है। किसी एक शहर में नहीं, मुख्तलिफ शहरों को मिलाकर वो लाखों अफराद एक ही दिन सड़कों पर लाने की सलाहियत रखती है। लेकिन ज़्यादा लंबा चौड़ा तबसरा करने के बजाय, ज़्यादा लंबी बहस या तफसीलात बयान करने के बजाय, मैं सिर्फ आपसे एक नुक्ता याद रखने को कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान हर एक शख्स के हक़ में तहरीक चला सकते हैं। अगर उनकी फ़ोर्स किसी के लिए सड़कों पर नहीं आएगी तो वो पीटीआई है और वो इमरान खान है। मौलाना चाहे इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, चाहे इसकी स्टीयरिंग कमेटी के सदर बन जाएं, जिसका इम्कान नहीं है, लेकिन कुछ भी कर लें, लेकिन कभी भी वो सड़कों पर इमरान खान के लिए नहीं आएंगे। इसलिए एक उनकी पार्टी का मिजाज
اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی دھاندلی کا سب سے بڑا وکٹم تو خود مولانا فضل الرحمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بندے کو پنجاب سے نہیں آ رہے، نہ ہی وہ سندھ سے آ رہے ہیں۔ سندھ سے اگر ایک سیٹ پر ان کا شکوہ ہے پیپلز پارٹی سے کہ ان کو ایک سیٹ پر ہرایا گیا ہے، ان کا شکوہ جو ہے یعنی کہ سارے کا سارا ایک سیٹ کو چھوڑ کر وہ سارے کا سارا پی ٹی آئی سے، کیونکہ 2024 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان سے پختونخوا صوبے کی قومی اسمبلی کی 10 یا 11 سیٹیں چھینی گئیں اور ان پر پی ٹی آئی جیت گئی۔ اور پی ٹی آئی کو کس نے جتوایا یہ سب آپ کے علم میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نیٹ ورک کا سربراہ اب گرفتار ہے اور کورٹ مارشل سے بھگت رہا ہے، لیکن اس کا جو نیٹ ورک تھا وہ اس کی فوج سے فراغت کے باوجود کام کرتا رہا، اور الیکشن میں اس نے نہ صرف کے پی میں بلکہ پنجاب میں بھی ہاتھ دکھایا، اور پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی اچھی خاصی تعداد میں 8-10 مسلم لیگ کے اچھے خاصے تگڑے امیدوار اس نیٹ ورک نے ہروا دیے۔ اور مسلم لیگ کی نالائکی دیکھیے کہ فارم 45-47 کا سارا غل پی ٹی آئی نے بچایا ہوا ہے، اور مسلم لیگ کسی کو یہ بتانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی کہ اصل میں تو ہمیں 10 سیٹوں پر 8 یا 10 سیٹوں پر، خاص طور پر فیصل آباد ڈویژن میں وہ نیٹ ورک بہت ایکٹیو تھا اور بہت طاقتور پوزیشنوں پر تھا جس نے مسلم لیگ کو ہرایا۔ تو خیر بات مولانا فضل الرحمان کی ہو رہی تھی۔ یہ پی ٹی آئی والے بھول جائیں کہ مولانا فضل الرحمان کے افراد کارکن اور ان کی پارٹی عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے سڑکوں پر نکلے گی۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے میرا خیال ہے مسلم لیگ نون والوں سے بھی زیادہ حساس ہے، کیونکہ انہیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہے جو مسلم لیگ والے نہیں جانتے، کہ اگر پاکستان ٹوٹ گیا تو پختونخوا میں طالبان کے ہاتھوں جے یو آئی کا کیا حشر ہوگا۔ یہ تھوڑا سا غور کریں، آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ پھر ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اگر میں مفروضے کے طور پر بات کر رہا ہوں، اس لیے برا منانے کی ضرورت نہیں، خدا نخواستہ پاکستان کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میں مفروضے کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان ٹوٹ جاتا ہے تو پختونخوا صوبہ جو ہے یہ افغانستان اور یہ مل کر ایک اکائی بن جائیں گے، اور پھر وہاں یا تو طالبان راج کریں گے یا جے یو آئی راج کرے گا۔ اور جے یو آئی تو راج نہیں کر سکتی کیونکہ طالبان کے پاس ہتھیار ہیں، جے یو آئی کے پاس اس طرح کے ہتھیار نہیں ہیں۔ جے یو آئی کو پھر طالبان میں ضم ہونا پڑے گا یا اس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، جس طرح افغانستان میں طالبان نے حکمت یار کا حشر کیا، وہ پروفیسر ربانی کا حشر کیا اور دوسرے لوگوں کا حشر کیا، لیکن خیر اب ان کا حشر نشر کچھ دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ انہی سے نکلے ہوئے لوگ داعش کی شکل میں اب طالبان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اب طالبان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کسی اپنی حکومت میں جب دہشت گردی ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو خیر یہ عمران خان کی پوزیشن ہے۔ آپ نے ان کی وکلا تحریک کا حشر دیکھ لیا، اس وقت بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تحریک نہیں چلی ہوگی جتنی وکلا آپ چلانے جا رہے ہیں، تو کھودا پہاڑ تو نکلے 300 وکیل۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ایک نئے ٹرک کی نئی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ اب دیکھنا عید کے بعد ہم کریں گے، جو اب تک نہیں کر سکے اب وہ ہم عید کے بعد کریں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی اخلاقیات اب یعنی ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ اس کے سامنے آتا ہے۔ تو کل فواد چودھری یا فہد چودھری جو بھی اس کا نام ہے، وہ بہت موٹا سا ایک لیڈر ہے پی ٹی آئی کا، تو اس نے وہ کیا اس کا دبلا پتلا جو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے اس کو تھپڑ مار دیا۔ دونوں کے درمیان پھر گالی گلوچ، گندی گالیوں کا مقابلہ ہوا۔ گندی گالیاں پی ٹی آئی کا کلچر ہے جو عمران خان کی وراثت ہے، اس میں سب سے بڑی وراثت جو ہے وہ گندی غلیظ گالیوں کا استعمال ہے۔ تو خیر گالیوں سے غرض نہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہا، اور اب یہ حکایت عام ہوئی ہے، سنتا جا شرماتا جا والا معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ہر آدمی دوسرے آدمی کو ٹاؤٹ سمجھتا ہے۔ اس لڑائی میں بھی اس نے اس کو ٹاؤٹ کہا اور اس نے اس کو ٹاؤٹ کہا، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہا۔ تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ہر کوئی ٹاؤٹ ہے یا ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ باقی سارے ٹاؤٹ ہیں، اور یہ ٹاؤٹ ہونے کا شبہ پہلے شیر مروت کو لے ڈوبا۔ اب اطلاع ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے ورکروں سے کہا ہے کہ یہ جو شیخ وقاص اکرم ہے جنگ والا، یہ 2 نمبر بھی ہے اور ایجنسیوں کا ٹاؤٹ بھی ہے۔ ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے یا نہیں ہے جو تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن عمران خان کی یہ بات سچ ہے کہ بندہ یہ 2 نمبر ہے، کیونکہ 2 نمبر نہ ہوتا تو پی ٹی آئی میں آتا ہی کیوں۔
تو اطلاعات یہ ہے کہ اس کو جلد ہی پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ عمران خان کا آرڈر کسی وقت بھی آ سکتا ہے، واللہ عالم، لیکن یہ اطلاع عام ہے کہ شیخ وقاص اکرم کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ شیر مروت جس کو عمران خان نے نکالا، وہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ یعنی وہ اب بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں عمران خان کا وفادار ہوں، عمران خان میرے خون میں ہے اور پی ٹی آئی میرے خون میں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ کھلے گا اور کھل جائیں گے۔ 2-4 ملاقاتوں میں والا مسئلہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس نے کئی راز کھولنے ہیں۔ اشارہ اس نے دے دیا ہے کہ پارٹی قائد سے اندھی وفاداری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جس کا پی ٹی آئی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہمارے سیاسی کلچر میں بالعموم یہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں زرداری کا اندھا مقلد نہیں ہوں تو وہ پیپلز پارٹی میں پھر نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی مسلم لیگ نون میں یہ کہے کہ میں نواز شریف کا اندھا مقلد نہیں ہوں تو وہ بھی مشکوک قرار پائے گا۔ تو پی ٹی آئی میں تو خیر یہ بات بس درجہ ہے تم موجود ہے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہے کہ وہاں تو عمران خان کا نام سن کر جو آدمی سجدہ ریز نہ ہو وہ ٹاؤٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شیر مروت کا لہجہ تیز تر ہوتا جائے گا، اور اب اس نے جو عمران ریاض پر وار کیا ہے وہ آپ سب نے سنا۔ وہ شیر مروت نے جو باتیں گنڈا پور کا نام لے کر کہی کہ گنڈا پور نے مجھے بتایا، وہ کوئی اتنی راز کی باتیں نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کسی لیڈر کی طرف سے یہ باتیں پہلی مرتبہ سامنے آئی ہیں کہ عمران ریاض جنرل فیض کا ایجنٹ تھا۔ اس نے جنرل فیض کے ذریعے ہزاروں کنال زمین، قیمتی زمین اپنے فارم ہاؤسز کے لیے حاصل کی۔ 650 کنال تو چکوال میں حاصل کی، پھر لاہور میں حاصل کی، اور بھی اس نے جائیدادیں بنائیں۔ اس کی جائیدادوں کی مالیت اربوں روپے میں ہے، اربوں روپے میں۔ یہ اس کا بینک بیلنس ہے وہ الگ ہے۔ یہ 2 بڑے فارم ہاؤس ہیں، محض ان کی مالیت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کتنی زیادہ قیمتی ہیں، محلات ہیں۔ اور یہ شیر مروت نے بتایا کہ اس نے گنڈا پور پر دباؤ ڈالا کہ مجھے مائننگ کا ٹھیکہ بھی دو۔ یعنی کرپشن اور لوٹ مار کرنے والے لوگ اب بے نقاب ہو رہے ہیں کہ اصل پاکستان میں سسلین مافیا کون تھا، اصل جائیدادیں کس نے بنائیں، اور کسی روزگار کا یعنی کوئی بزنس نہیں ہے۔ یہ تو یوٹیوب سے آمدنی بعد میں حاصل ہونا شروع ہوئی۔ جب ابھی اس نے یوٹیوب چینل شروع نہیں کیا تھا تبھی سے اس کی جائیدادوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور یہ وہ آدمی تھا جس کے پاس ایک پرانا موٹر سائیکل تھا، اور جس کے بارے میں یہ رپورٹیں ان دنوں آئی تھیں جب یہ کرائم رپورٹر تھا کہ پولیس کی مدد سے یہ کاریں چوری کیا کرتا تھا، لوگوں کی گاڑیاں چراتا تھا اور پھر انہیں پتہ نہیں کہاں بیچ دیتا تھا۔ یہ الزام ان دنوں آیا۔ ہمارا نظام اتنا ناقص ہے کہ کسی جرنلسٹ پر ایسا الزام ہو تو انکوائری پھر لوگ نہیں کرتے کہ آزادی صحافت کا غل مچ جائے گا۔ چاہے کوئی آدمی قتل کرتا ہوا پکڑا جائے، چاہے وہ شراب پی کر غل کو پاڑا کرتا ہوا پکڑا جائے، اگر وہ جرنلسٹ ہے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، آزادی صحافت خطرے میں پڑ جاتی ہے، شور مچ جاتا ہے، اور یہ ہر شعبے میں ہے۔ یعنی اگر کسی جج کی کرپشن پر جج کو پکڑا جائے تو کہا جاتا ہے کہ حکومت عدلیہ کو دبا رہی ہے، وکیلوں کو دبا رہی ہے، صحافیوں کو دبا رہی ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو لیکن عمران ریاض کا مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ کرپشن کے بے پناہ الزامات ہیں، اس پر لوٹ مار کے الزامات ہیں، ایجنسیوں کی مہربانی سے فائدے حاصل کرنے کے الزامات ہیں، اور پھر ایک الزام یہ بھی ہے کہ چکبال میں ایک آدمی سے اس نے کام کرایا، جب اس نے معاوضہ مانگا تو اس کو اس نے مارا اور تھانے میں دے دیا، اور پولیس والوں سے اس پر کئی مہینے ٹارچر کروایا، اور بڑی مشکل سے اس کی پھر رہائی ہوئی، اور وہ رہائی بھی تب ہوئی جب حالات بدل گئے، اور یہ سارا جنرل فیض کی مہربانی سے ہوا۔ اور یہ شخص پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف مسلسل بکواس کرتا رہا، اس سے کسی نے نہیں پکڑا۔ اور یہ گنڈا پور کی وساطت سے شیر مروت نے یہ بھی بتایا کہ اس کا اغوا اور بیماری سارا ڈرامہ تھا، سارا ڈرامہ تھا۔ اور ایک بات جو اس نے کی ہے شیر مروت نے، وہ بڑی توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ میں بول نہیں سکتا، میری زبان میں لکنت آ گئی، بلکہ میں گونگا ہو گیا۔ تو پھر یہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی لکنت دور کیسی ہوئی؟ یہ نقطہ جو ہے اس کی اب تردید کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر 1 ہفتے کے اندر اس کی لکنت دور ہوگی تو وہ کون سا حکیم تھا یا ڈاکٹر تھا جس نے اس کا علاج کیا، اس کا نام
پبلک میں آنا چاہیے تاکہ اگر کہیں کوئی اور اسی طرح کا مریض ہے تو وہ اس سے علاج کرائے اور اس کی جو شفا بخش صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ دوسرے لوگ بھی اٹھائیں۔ ایسا کوئی ڈاکٹر حکیم ہے ہی نہیں، وہ بتائے گا کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرامہ ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ اس کا پھر وزن اتنا کم کیسے ہو گیا، تو بھائی 50 آدمی آپ کو اپنی ارد گرد مل جائیں گے جو ڈائٹنگ کا کورس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پہچانے نہیں جاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ اتنے دبلے کیسے ہو گئے۔ دبلا پن چلیے چھوڑیے، وہ تو مشکوک مسئلہ ہوگا، لیکن یہ لکنت والا ڈرامہ جو تھا نا، یہ جس طرح ختم ہوا اسی دن لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہے، اسے نہ تو مارا پیٹا گیا ہے، نہ اس کی جسم پر کوئی اور نشان ہے، یہ صرف لکنت کا کہہ کر اس نے صرف لکنت کا ڈرامہ کیا، اور وہ لکنت ایک ہفتے میں اس کی دور ہو گئی۔ کہا گیا کہ اس نے مشقیں کی ہیں، بھی کون سی مشقیں ہیں جن سے لکنت دور ہو جاتی ہے؟ یہ تو میڈیکیشن کے بغیر یہ علاج نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ آدمی پھر بھاگا کیسے پاکستان سے؟ یہ بھی اس نے ڈرامہ کیا۔ شیر مروت نے بتایا کہ یہ وہ خچر بچر جو اس نے فوٹو دکھائے وہ تو اس نے پہلے سے پکڑ کر رکھے ہوئے تھے، ان پر فوٹو بنوائے، اور یہ سارا جھوٹ لگتا ہے کہ وہ فرار ہوا، پہاڑوں میں گرا، اس پر بھیڑیے نے حملہ کیا۔ اصل میں وہ اداروں کے اندر سے اس کی سہولت کاری ہوئی اور اس کو جانے دیا گیا، اور اب یہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بکواس کرے گا۔ اور بھارتی کیمپ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی، برطانیہ اور بھارت کی لابیاں وہاں ایک جان ہو کر پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ تو شیر مروت ایک معمولی وکیل تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، لیکن وہ ایک معمولی وکیل تھا۔ اس کو عمران خان کا وکیل بنا تو تھوڑا سا وہ لائم لائٹ میں آیا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی میڈیا نے اسے قد سے بڑا کر کے دکھانا شروع کر دیا اور اسے ایک بھوت بنا دیا کہ یہ تو بڑی چیز ہے، عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کو اگر کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ شیر مروت ہے۔ اس نے مراد سعید کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس نے گنڈا پور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس نے وہ عائلہ ملک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بہت اس طرح کی باتیں کی گئی، اور شیر مروت اب ایک قد کا شخص بن گیا ہے۔ یعنی قد کا شخص تو ہے کہ اب وہ کوئی فکرہ کہتا ہے تو خبر بن جاتی ہے، یہ اس کے قدآور ہونے کا ثبوت ہے۔ تو یہ قدآوری اسے کس نے دی؟ پی ٹی آئی کے میڈیا نے دی، ٹی وی چینلز نے دی، وہ اس پورے سسٹم نے دی جو بڑی حد تک کولیپس ہو گیا ہے، لیکن اب بھی اس کے اندر سانسیں ہیں، اب بھی وہ اپنا آپ دکھا رہا ہے۔ تو اس پی ٹی آئی نے اسے بھوت بنایا، لیکن اب یہ بدقسمتی ہے کہ یہ بھوت پی ٹی آئی کو چمٹ گیا ہے، خود پی ٹی آئی کو چمٹ گیا ہے۔ اور لطیفہ تو یہ ہوا کہ قومی اسمبلی میں شیر مروت کے حق میں مسلم لیگ کی ارکان قومی اسمبلی نعرے لگاتے رہے۔ یہ اچھی بات تھی، یہ بری بات تھی، اس بحث سے قطع نظر کہ یہ ستم ظریفی بہرحال عمران خان کو پسند نہیں آئی ہوگی، پی ٹی آئی کو پسند نہیں آئی ہوگی، اور اب پی ٹی آئی پریشان ہے کہ شیر مروت آنے والے دنوں میں کیا کرنے والا ہے۔ وہ کیا کرنے والا ہے اس کا پتہ چل گیا ہے۔ خود شیر مروت کے ذرائع جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شیر مروت آہستہ آہستہ ماحول بنائے گا اور کوئی نہ کوئی راز کھولتا رہے گا۔ ابتدا میں اس کا نشانہ کچھ افراد ہوں گے، جس طرح کہ اس نے عمران ریاض نامی ٹھگ کو اپنا ایک نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد کو پی ٹی آئی کے مزید افراد کی باری آئے گی، اور اس کا بالواسطہ جو افیکٹ ہوگا وہ عمران خان پر ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ ایک دن وہ عمران خان کا بھی کوئی نہ کوئی پول کھول لے گا۔ یہ وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور ماضی میں ہم ایسی چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ ابھی حالیہ واقعات دیکھیں کہ یہ کیا شاہد خاقان عباسی یہ شروع میں کیا تھے، یعنی یہ تھے کہ میں نے مسلم لیگ چھوڑ دی ہے، لیکن نواز شریف کی قیادت پر میرا غیر متزلزل ایمان ہے، اور نواز شریف میرے لیڈر ہیں اور رہیں گے، اور میرا مسلم لیگ سے اختلاف ہے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ نواز شریف بنتے گئے، اور اب شاہد خاقان عباسی کا بس نہیں چلتا کہ وہ لپک کر پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنی پارٹی بنانا مناسب سمجھا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کا ہوں، پارٹی سے وفادار ہوں، صرف میرا کچھ شخصیات سے اختلاف ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس دوسرے کیمپ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر براہ راست گولہ باری ان کی اس قائد کے خلاف ہوتی ہے جس قائد کے تحت وہ کام کرتے رہے۔ تو یہی کچھ ہمیں شیر مروت کے ساتھ ہوتا ہوا، شیر مروت کے معاملے میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، مودی کو جھٹکا، اس کا دورہ امریکہ ناکام ہوا۔ وہ میں نے بتایا کہ جو اسے چاہیے تھا ٹرمپ نے اسے دینے سے انکار کیا، الٹا یہ کہا کہ یہ F-35 لے لو،
یہ جو بھارت خرید ہی نہیں سکتا. تو اس کے علاوہ وہ جو ٹیرف کا مسئلہ حل کرانے گیا تھا مودی، وہ بھی نہیں ہو سکا. لیکن اس کو چھوڑیے، اس سے بڑا جھٹکا جو دیا ہے وہ اس ملاقات میں شاید اس پر بات ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ابھی پتہ نہیں چلا. ظاہر یہ چیزیں آ جائیں گی سامنے. لیکن جو بالواسطہ پیغامات بتائے گئے وہ بھارتی میڈیا ہی کے ذریعے سے باہر آ رہے ہیں. بالواسطہ میسج یہ پہنچایا گیا ہے کہ جناب یہ چاہ بہار کی بندرگاہ سے ہاتھ اٹھا لو اگر ہم سے دوستی چاہیے. یہ ایک سخت الفاظ میں پیغام دیا گیا ہے کہ چاہ بہار میں. اب چاہ بہار کی بندرگاہ کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ بندرگاہ ہے جو افغانستان اور وسط ایشیا کو سمندر سے ملائے گی. نئی ریلوے لائنوں، بڑی جدید ترین ریلوے لائنوں اور سڑکوں کے ذریعے سے، اور اس بندرگاہ کو ڈیولپ کرنے بلکہ پوری کی پوری تعمیر کرنے کا ٹھیکہ جو تھا، اس کی جو ذمہ داری تھی وہ بھارت نے لی تھی. یہ مشترکہ پروجیکٹ تھا لیکن اس میں سے زیادہ سارا کام اس میں بھارت نے کرنا تھا. اور یہ سی پیک کے لیے ایک خطرہ بھی تھا، اس لیے کہ اگر یہ سڑک مکمل ہو جاتی ہے تو پاکستان میں تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کئی وجوہات اور عوامل کی بنیاد پر سی پیک بہت زیادہ لیٹ ہو گیا. اس سے 2015-16 میں بن جانا چاہیے تھا. تو 2014 سے معاملہ شروع ہوا، 11 سال ہو گئے، 2025 آگے، لیکن سی پیک پر کام ابھی تک مطلوبہ رفتار سے شروع نہیں ہو سکا. شروع ہو گیا ہے، اب بحال ہو گیا ہے، لیکن ابھی مطلوبہ ٹیمپو مومنٹم یہ نہیں پکڑ سکا. تو چاہے بہار والا کاریڈور اگر کھل جاتا تو سینٹرل ایشیا کی تو ساری تجارت پھر اسی رستے ہو رہی تھی. سینٹرل ایشیا سے یہ صرف منصوبہ اتنا ہی نہیں ہے کہ بھارت اس کے ذریعے افغانستان تک جائے گا اور تجارت کرے گا. افغانستان تو ایک چھوٹا ملک ہے، اس کی تجارت سے بھارت کو کتنے فیصد فائدہ ہو سکتا ہے؟ زیادہ فائدہ اس کو افغانستان کو ہونا تھا اور ایران کو ہونا تھا، وہی جو راہداری کی شکل میں پاکستان کو ہونا تھا. ایک بہت بڑی راہداری سینٹرل ایشیا سے جسے چین بھی استعمال کر سکتا تھا، افغانستان اور ایران سے ہو کر اس کو خلیج فارس سے یہ تجارت کے سلسلے عالمی تجارت کا اس نے مرکز بننا تھا چاہ بہار نے. تو اب وہ منصوبہ پڑ گیا کھٹائی میں. یعنی بھارت اگر ظاہر بھارت نے اگرچہ یہ ٹرمپ والی ملاقات تو ناکام رہی، لیکن بھارت کے اب زیادہ مفادات امریکہ سے ہیں، روس سے بھی ہیں. بھارت روس کے مفادات بھی اتنے کم نہیں ہیں کہ بھارت ان کو امریکہ کے لیے چھوڑ دے، لیکن امریکہ کے مفادات بھی اتنے وائٹل ہیں کہ اگر امریکہ سے بھارت کی کٹی ہو جاتی ہے تو بھارت پاکستان کے رحم و کرم پر آ جائے گا. بھارت اپنے بل پر پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا. 1971 میں بھی اس نے شکست دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ اس کی پشت پر سوویت یونین تھا، جبکہ ہماری پشت پر کوئی نہیں تھا. امریکہ نے ہمیں 7واں بحری بیڑا بھیجنے کا لارا دے کر دھوکہ دیا اور پاکستان اکیلے نے یہ جنگ لڑی. وہ جنگ جو کئی گنا بڑا ملک بھارت ایک اس دور کی سپر طاقت نمبر 2 سوویت یونین کے ساتھ کے تعاون سے لڑ رہا تھا. تو اگر اب روس اتنی طاقت نہیں رہا، امریکہ بھارت کی پشت پناہی نہیں کرتا، تو پاکستان کو پھر نقصان پہنچانا بھارت کے بس کی بات نہیں رہتا. تو اس لیے بھارت امریکہ کے ساتھ کبھی نہیں بگاڑے گا. تو اس صورتحال میں چاہے بہار کا مستقبل لڑکھڑا گیا ہے، اور یہ صدمہ ہے طالبان کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی. ایران کے لیے شاید اتنا بڑا نہ ہو جتنا افغانستان اور طالبان کے لیے ہے. تو اب طالبان کی قیادت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان سے بگاڑ کر اچھا نہیں کیا. تو مستقبل قریب میں مجھے لگتا ہے کہ طالبان پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ معذرت کے ساتھ بڑھانے والے ہیں. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.